सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस मुक़द्दस मुतहहर शख्सियत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे, उनके मुतल्लिक़ हमारी प्यारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाया करती थी कि काश इस बदन के अंदर मेरी रूह होती। वो इतनी पाकीज़ा और पाकबाज़ शख्सियत हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उदास होते तो वह अपनी पाकीज़ा हिस्से मज़ाह से कोई ना कोई ऐसी बात करती कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग जाते। वो इतनी खूबसूरत और हमारी प्यारी माँ हैं कि उनकी ज़िंदगी आज भी हर बेटी और बहन के लिए काबिल तक़लीद और एक अजीम नमूना है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम अपनी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। ऐसी प्यारी माँ के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में अज़वाज मुतहरात के हुजरे तमीर फरमाने चाहे तो सबसे पहले जिस हमारी प्यारी माँ का हुजरा बनाया गया उनका नाम सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा है। वो हमारी ऐसी प्यारी माँ के जिनके मुतल्लिक़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रश्क फरमाया करती थी। वो इतनी फैयाज़ और सखी तबीयत की मालिक थी। खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोने के दिरम और अशरफियाँ जब उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में खिदमत के तौर पर पेश की तो सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा ने उसी वक़्त उनको गुरबा और फ़ुक़रा में तकसीम कर दिया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा की शान ये है कि जब हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का विसाले पाक हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गम खारी के लिए अपनी बीवी के रूप में सबसे पहले जिसको कबूल किया वो भी सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा हैं। वो ऐसी खूबसूरत दस्तकारी फरमाया करती थी कि आज की औरत के लिए नमूना है कि वो अपने घरों को कैसे चला सकती हैं। मेरी खुशकिस्मती और मेरी टीम की खुशकिस्मती है कि आज हम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा मालिका आलिया उम्मुल मोमिनीन सखिया कामिला वलिया इबादत गुजार पारसा उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा का जिक्र करेंगे। और इस मुकद्दस जिक्र और मुअत्तर जिक्र में आज भी मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब क्या हाल चाल है? जी अल्लाह ताला का फज़ल, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा का जिक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे। और बेशक उनका जिक्र तो है ही जिक्र खैर, तो वो तो सिर्फ अदब के बेशक उनका हर लम्हा जो है और उनकी यही खुशकिस्मती सबसे बुलंद है कि उनके सर पर उम्मुल मोमिनीन का ताज है। अच्छा आप साहब, आप मुझे ये बताएं कि हमारी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा का नामो नसब क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, करम है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा इंतखाब किया इस काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी बरकत से हमें भी अपनी माओं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सहाबा किराम उनकी ज़िंदगियों के मुतल्लिक़ पढ़ने का मौका मिल जाता है। आपने पूछा, नाम तो आपने खुद ही बता दिया, सौदा इनका नाम है। सौदा बिनते ज़मा बिन कैस बिन अब्द शम्स बिन आबद बिन नसर बिन मालक बिन हसल बिन आमिर बिन लुआई। ये कबीला कुरैश की ही एक शाख है। लोई से सिलसिला नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। इनकी वालिदा जो हैं उनका नाम शमूस है और मदीना मुनव्वरा का एक बड़ा नामवर और मालदार कबीला बनु नज्जार, सही, उनसे इनका ताल्लुक है। तो जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि माशाल्लाह खूबसूरत थी,
جی جی بے شک. اور ماں تو ہوتی ہی خوبصورت ہے, کوئی شک نہیں اس میں. بلند و بالا تھی, قد و قامت ایسا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا قد اتنا لمبا نہیں تھا. صحیح, قد میں سب سے بلند تھیں اور اپنے قد کی وجہ سے پہچانی جاتی تھیں. صحیح. تو ایون کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ اور دیگر کچھ ازواج ساتھ میں سودا بھی تھی, قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں, تو ان کے قد کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا اور پہچان لیا اور کہا کہ آپ سودا ہیں. تو وہ جب گھر آئیں تو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. طبیعت تھوڑی جلالی تھی, تو اس بات ناگوار گزری کہ عمر نے کیوں مجھے مخاطب کیا, یا اگر پہچان لیا تھا تو سب کے سامنے ذکر کرنا ضروری نہیں تھا. تو پھر اسی کے بعد وہ آیات حجاب بھی نازل ہوئی. تو السابقون الاولون میں سے ہیں. صحیح. اور قبیلہ قریش سے ہیں. قبیلہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ازواج مطہرات قبیلہ قریش سے تھی, ان میں سے یہ بھی, ان 6 میں سے یہ بھی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جن کے بارے میں میرے دل میں یہ چاہت تھی کہ ان کے قلب میں میری روح ہوتی. تو ماں تو ویسے ہی رحم دل ہوتی ہے, تو وہ ام المومنین ہو. اور پھر آپ نے چونکہ سلسلہ نسب سے متعلق سوال کیا, تو سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے, تو اس سے عالی نسب کیا ہوگا ایسے ہی. اور میں ہمیشہ, جب ہم نے پہلے بھی امہات المومنین پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی, تو یہ میری پرسنل آبزرویشن یہی ہے کہ جب ہم اپنی کسی بھی پیاری ماں کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل سے وہ جو غم اور دکھ ہے وہ تھوڑی دیر میں دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ماں کا پیار وہ گفتگو میں بھی جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے جب ہم گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اسی سال پیدا ہوئی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال ہی نہیں, ان کی ولادت کا سال ہے. سبحان اللہ. وہ بھی مکہ میں پیدا ہوئی, یہ بھی مکہ میں پیدا ہوئی. یہ کچھ مناسبتیں ہیں. اچھا آپ صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سیدہ سودا سلام اللہ علیہا, ان کا جو قبول اسلام کا واقعہ, جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ سابقون الاولون کی تسبیح کے اندر جڑی ہوئی ایک عثمان نے ابتدا میں اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے, اور خود تو اسلام قبول کیا, لیکن اس اسلام کو اپنے دل کے اندر اس طرح پیوست کیا کہ پھر یہ درد ستانے لگا کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں, میرا خامن ہے, میرے قبائل کے لوگ ہیں, میرے آبا و اجداد ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ بھی اسلام قبول کریں. تو پھر ان کی محنت سے ان کے جو خامن ہے سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو پھر یہ ابتدا میں چونکہ بہت زیادہ مشکلات آئیں, جو السابقون الاولون میں سے جو تقریباً 120 صحابہ کرام ہیں یا مختلف تعداد بتائی جاتی ہے, وہ جو 120 صحابہ کرام ہیں ان میں یہ بھی شامل تھی. تو بے شمار مطلب انہیں مصائب کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر جب ہجرت حبشہ کا حکم آیا تو پھر ان کو بھی اپنے خامن کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی. صاحب ہجرتین بھی ہیں, بعد میں مدینہ منورہ بھی ہجرت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہجرت کا اتفاق ہوا. تو جب حبشہ کے اندر ہجرت کی, وہاں پہ کافی سال گزارے. جب حبشہ سے واپس آئیں تو واپس آنے کے کچھ عرصہ بعد ان کے خاوند کا جو ہے سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. تو پھر یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی تشریف فرماتے ہیں. اچھا آپ صاحب, آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کا جو نکاح پاک ہے وہ سرکار دو عالم سے کب ہوا تھا, اس کے متعلق عثمان بھائی تقریباً 2 روایتیں ہیں, ایک رمضان کی اور ایک شوال کی. صحیح. رمضان میں یا شوال میں ان کا نکاح ہوا, اور 10 نبوت کے 10ویں سال یہ نکاح ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہو گیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے, غمگین رہنے لگے, کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی, وہ ایک بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے.
ہمیں ایک میاں بیوی، جی بالکل ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اس سے میاں بیوی کے درمیان کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، ایک الفت تھی، پہلی رفیق سفر تھی، خاتون اول تھی. تو چونکہ ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گہرا صدمہ تھا، تو ان کے وصال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد خولہ بنت حکیم جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی رفیق کے سفر کا انتخاب کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر کے کام کاج تھے، بچوں کی پرورش تھی، بچوں کی دیکھ بھال تھی، یہ خدیجہ کے متعلق تھی. یعنی جب تک وہ حیات تھیں مجھے ان چیزوں کا، ان ذمہ داریوں کا انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو بڑی بخوبی نبھایا. تو اب ان کے جانے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعی مجھے شادی کر لینی چاہیے. تو پھر انہوں نے ہی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. وہ پھر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر گئیں، اور جب وہ گئیں اور جا کے حضرت سودا کے والد محترم سے گزارش کی کہ اس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کے آئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا سودا کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں. انہوں نے سودا سے پوچھا. یہاں سے بار بار مطلب ایک ہمیں سبق یہ درس یہ ملتا ہے کہ کائنات میں یہ بالاتفاق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں تو اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کی رضامندی پوچھی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، یہ در حقیقت امت کو سکھانا ہے کہ یار اپنی بچیوں کے ساتھ زبردستی نہ کریں، اپنی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، ان سے رائے لیں. یہ در حقیقت امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے فیصلے اپنے مطلب بیٹوں پہ بیٹیوں پہ مسلط نہیں کرنے چاہیے. بالکل. تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ تو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی، زمین سے جیسے ہوا میں اڑنے لگی. ان کے لیے یہ بہت بڑی اعزاز تھا، تو انہوں نے اس کو خوشی سے قبول کیا. اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ ہماری ماں ہے. ان کے لیے یہ اعزاز تھا کہ وہ رسول پاک کے گھر میں تشریف. دو مورخین نے 2 خواب بھی ذکر کیے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب میں حبشہ کے اندر تھی تو میں نے 2 خواب دیکھے. ایک پہلا خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک میری گردن پہ رکھا اور گزر گئے. صحیح. اور جب صبح اٹھے، وہ اٹھی بیدار ہوئیں تو اپنے خاوند کے ساتھ ذکر کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے بعد آپ کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور ایک دفعہ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھا کہ میں تکیے پہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی ہوں اور آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور وہ میرے اندر آ کے سما گیا. تو وہ کہتی میں جب صبح بیدار ہوئی تو اپنے خامہ سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اس خواب کا بھی وہی مطلب ہے کہ جو آسمان سے چاند اترا ہے وہ عرب کا چاند ہے. وہ عرب اور عجم بلکہ ساری کائنات کا چاند ہے. وہ چاند آپ کی گود میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، آپ ان کے نکاح میں جائیں گے. تو یہ اس طرح پھر 400 درہم ان کا جو حق مہر تھا وہ مقرر ہوا. اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے والد محترم نے ہی ان کا نکاح پڑھایا. اچھا آپ صاحب، ماں کے اخلاق جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بلند، اس پہ تو کوئی برال وہ اور امت کی مائیں جو ہیں وہ تو اپنے اخلاق میں بلند اور براء الورا ہیں. اور ایسے حرم میں رہنا کہ جس کے متعلق مومنین کو کہا گیا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اس حرم میں رہنا اور پھر رسول پاک کی شہزادیوں کی تربیت کرنا، تو بے شک وہ تو اخلاق میں بلند ہے. تو آپ صرف وہ حصہ ڈالنے کی کہ ہم تو بس حصہ ہی ڈال رہے ہیں، تو آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے اخلاق کے متعلق ہمیں کچھ عثمان بھائی بہت ساری چیزوں کا ذکر تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کر دیا کہ ماشاءاللہ عبادت گزار تھیں، نیک تھیں، شجاعت، سخاوت مشہور تھی، ان کی سخاوت مشہور تھی، ایثار مشہور تھا،
شجاعت تھیں. کفایت شاہ گھر کے کاموں میں دستکاری بڑی خوبصورت کرتی تھی. طائف کے چمڑے جو ہیں وہ بنایا کرتی تھی, جو طائف اس وقت وہ جو چمڑوں پہ دستکاری ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی. اور وہ جو آمدنی, اس سے ذرائع آمدنی تھا, وہ اس سے جتنی آمدنی حاصل ہوتی وہ ساری کی ساری آمدنی بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی. وہ جیسے آپ نے بھی ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشرفیاں بھیجی تحفے میں, تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ. اور اس تھیلی پہ بھی بتایا کہ یہ سلائی اس طرح نہیں ہوتی. کفایت شاہی اور نفاست اتنی تھی کہ وہ تھیلا دیکھ کے بھی فرمایا اسے اس طرح بلا رکھتے ہیں تھیلے کو. تو ایثار کی یہ مثال تھی کہ عثمان بھائی تقریباً جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہ آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ عرصہ گزارا. تو بہت ہی قریب عرصے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. اچھا, اس پہ بھی دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان سے پہلے نکاح میں آئی تھیں, اور ایک رائے یہ ہے کہ محمد بن عقیل, عبداللہ بن محمد بن عقیل جو ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت جو عائشہ ہیں وہ پہلے نکاح میں آئی تھیں. اور جو اسحاق ابن اسحاق ہیں, ان کی روایت یہ ہے, ان کا قول یہ ہے کہ حضرت سودا جو ہے ان کو تقدم حاصل ہے, وہ پہلے نکاح میں آئی تھی. تو بہرکیف یہی قول درست معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودا جو ہے ان کا نکاح پہلے ہوا, وہ پہلے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹیاں, شہزادیاں, ان کی پرورش بڑے حسن انداز میں کی. تو تقریباً کوئی 8-10 ماہ بعد حضرت عائشہ بھی نکاح میں آ گئی. تو ایثار کا جذبہ یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ, امی عائشہ سے زیادہ محبت ہے, تو قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی خاطر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اپنی مرضی سے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی, سبحان اللہ, ہبہ کر دی. اور حضرت عائشہ نے بھی اس کو خوشی سے قبول فرمایا. تو پھر باقی ساری ازواج کے لیے ایک دن مقرر تھا, اور حضرت عائشہ کو باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہبہ فرمائی تھی, اس وجہ سے ان کو 2 دن. تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کبھی وہ ظرف, عالی ظرف دیکھے نا, انہوں نے کہا کہ کاش کہ ان کے قلب میں میری روح ہوتی, وہ بھی بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں, مزاح کیا کرتی تھیں. میں پڑھ رہا تھا ایک دن نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ہاتھ سے نا خزیرہ بنا کے لائی. خزیرہ ایک عربی کھانا ہے, وہ اس میں نا گوشت کو پکاتے ہیں پانی میں, اور جب پانی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا, کم رہ جاتا ہے, یعنی وہ گاڑھا ہو جاتا ہے پانی, تو اس میں آٹا ملا کے تو اس کو تھوڑا سا مسالہ بناتے ہیں. تو وہ بنا کے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کے آئیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری نے بلکہ اس روایت کو نقل کیا, وہ فرماتی ہیں کہ جب آئیں تو حضرت سودا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. تو حضرت عائشہ نے مزاح میں فرمایا کہ آپ کھائیں. تو حضرت سودا نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ان کے چہرے پہ مل دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ اس مزاح میں حضرت سودا پہ تھوڑا غالب آ رہی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا, اس مطلب برتن کو پکڑا اور پھر ان کے آگے کر کے کہا کہ اب آپ کی باری, آپ عائشہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صحیح ذکر ہی ایسا کہ جتنی اخلاق کی مثالیں کائنات میں کوئی نہیں ہے. اچھا آپ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا وصال پاک کب ہوا تھا اور یہ کہاں پہ آرام فرما ہے؟ عثمان بھائی مدینہ منورہ کے اندر ان کا وصال ہوا ہے. 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 54 ہجری کے اندر, شوال کے اندر 54 ہجری میں ان کا وصال ہوا. صحیح. اور یہ روایت کو بعض علماء نے, امام زرقانی نے, امام ذہبی نے, امام بخاری نے اس روایت کو نہیں لیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جو آخری دور تھا ان میں ان کا وصال ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا 23 ہجری کو, ان کی شہادت ہوئی. تو ان کا 22 ہجری کو علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً اس سے کچھ دیر قبل 22 ہجری یا 23 ہجری شوال المکرم کے اندر ان کا
جو ہے وصال ہوا اور مدینہ منورہ کے اندر ہی آرام فرما ہے. ایک بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب تھا تو ساری ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد، آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلے ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. تو ازواج مطہرات نے اس سے ظاہری معنی مراد لیا تو سب ایک اپنا ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ نا ماپنے لگے. تو سب سے لمبا ہاتھ جو تھا وہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، لیکن ان سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا. تو جب ان کا وصال ہوا تو پھر امہات المؤمنین نے اس بات کو سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ظاہری ہاتھ نہیں تھا بلکہ سخاوت مراد تھی، اور سخاوت جو زینب کی وہ ان سے سب سے زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ان کا انتقال پہلے ہوا. تو بہرکیف شوال کے اندر 22 ہجری. صحیح، بہت شکریہ حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری معاشرے کی خواتین کو امہات المؤمنین کی زندگیوں کو پڑھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرہ. ہماری پیاری ماں سیدہ سودا سلام اللہ علیہا جہاں پہ آرام فرما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، اور قیامت والے دن جب میری ماں اس دنیا میں پکاری جائے تو ان کا نام ان کی کنیزوں میں آئے. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.